चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आप इस चैनल को फाइट करते हैं। बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में अमन सुकून से होंगे। तो आज वीलॉगिंग नहीं है, आज थोड़ा सा एक बात करनी थी आप लोगों से, तो सोचा उस पर आज एक वीडियो बनाई जाए। तो देखते हैं कि आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगता है। अगर अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि अगर आप इस तरह के टॉपिक्स पे और बातचीत चाहते हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा, तो मैं उन पे भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी इंशाल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर। अच्छा, मैं यहाँ पे ना खाना बनाना स्टार्ट कर रही थी, डिनर बनाने की प्रिपरेशन करी थी, डिनर तैयार कर रही हूँ। तो मैंने सोचा कि डिनर करते करते जो है वो थोड़ी सी बात भी कर ली जाए आप लोगों से। तो मैं ये, जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा ऊपर कि वाई आई स्टार्ट वीलॉगिंग, मैं वीलॉगिंग की तरफ या यूट्यूब की तरफ मैं क्यों आई। तो उसकी वजह ये थी कि मैं जब से रियाज शिफ्ट हुई हूँ, पहले हम लोग जद्दा में थे और वहाँ पे मैं जो है जॉब करती थी, टीचिंग भी करती थी। जब से हम लोग रियाज शिफ्ट हुए, एक तो मैंने जॉब दोबारा स्टार्ट नहीं की क्योंकि उस्मान को ज़ाहिर है मेरी ज़रूरत है। हाशिर भी, अब जब से कोविड शुरू हुआ उसके बाद से हाशिर की भी क्लासेस जब ऑनलाइन हो गई तो जाहिर सी बात है मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि बच्चों को कौन देखता फिर। और यहाँ पे तो वैसे भी आपको पता है कि कोई होता नहीं है, नानी दादी वगैरह कोई ऐसा होता नहीं है। तो क्या हुआ कि जब मैं रियाद में शिफ्ट हुई हूँ, रियाद का मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा कि यहाँ पे थोड़े से लोग भी ड्राई हैं और इतनी मेरी यहाँ पे किसी से फैमिली रिलेशन मतलब 1 साल हो गया, लेकिन मेरे कोई अभी तक फैमिली टर्म्स अभी तक बन नहीं सके किसी से। तो मैं हूँ बहुत ज़्यादा टॉकेटिव किस्म की वुमेन हूँ, मैं टॉकेटिव हूँ और बहुत सारे लोग ये शायद रिलेट करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि मैं ना खामोश रह रह के क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मदरसे सुबह जाते हैं, रात में आते हैं, उसके बाद फिर वही खाना पीना, वही रूटीन लाइफ जो आपकी होती है फैमिली के साथ। तो मैं ना इस वजह से डिप्रेशन में जाती जा रही थी कि मैं बोलने के लिए तरस जाती थी, बात करने के लिए। तो इसकी वजह से मुझे किसी ने एडवाइस दिया कि आप ना क्यों ना व्लॉगिंग शुरू कर दें, क्योंकि उसमें ये होता है कि आपको बोलने का बहुत ज़्यादा चांस मिल जाता है। तो एक तो ये वजह थी कि मैंने इसलिए भी व्लॉग स्टार्ट किया है और आप लोग से मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है वो हेल्प करेंगे मुझे ग्रो करने में। प्लीज़ आप शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और ये जो पीछे बैकग्राउंड से आवाज़ें आ रही हैं एवेंजर्स की, इसको प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। तो इसलिए एक तो ये वजह थी और दूसरा ये था कि अभी जो है हस्बैंड की कंपनी के हालात कुछ डाउन हुए हैं, जिसकी वजह से जो है वो इनकी पेमेंट जो है, इनकी जो सैलरी है वो काफ़ी लेट हुई है। तो मैं ये भी चाहती थी दिल से कि मैं अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकूं, तो इसलिए भी एक वजह है कि मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है और चैनल बनाया है। और उम्मीद है मेरी अल्लाह ताला से भी और आप सब से भी कि जो है ये जल्दी मेरा चैनल मोनेटाइजेशन पे चला जाएगा और जो है मैं अपने हस्बैंड को कुछ जो है वो सपोर्ट कर सकूँगी। तो एक ये भी वजह थी और दूसरी वजह ये थी कि मैं ना बोलने के लिए तरस जाती थी, तो मैं चाहती थी कि मैं बोलूँ, मैं बात करूँ। तो उसकी वजह से जो है ना मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की कि इस तरह ये होगा कि मुझे मौका मिल सकेगा और मैं ना बोल सकूँगी, बात कर सकूँगी। अच्छा, बहुत सारे लोग जो बाहर मतलब रहते हैं मेरी तरह, और जो लोग उनको पाकिस्तान या इंडिया में उनको देख रहे होते हैं या मतलब उनके बारे में जो सोच रहे होते हैं, उनका ख्याल यही होता है कि उनका ख्याल ये होता है कि हम लोग जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे मज़े कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा वो है। हाँ ठीक है, यहाँ पे बहुत पीसफुल लाइफ है, बहुत अच्छी ज़िंदगी है, सिक्योर लाइफ है, आपको टेंशन नहीं है, आपको आप गोल्ड पहने या आपको कोई चोरी चुकारी का ख़तरा नहीं है, वो बातें सब कुछ ठीक है। लेकिन हर जगह के कोई ना कोई ड्रॉबैक्स होते हैं। तो इधर ड्रॉबैक तो सबसे बड़ा ये है कि आप अपने पेरेंट्स से दूर हैं, मैं अपने पेरेंट्स से दूर हूँ, मुदस्सिर अपने पेरेंट्स से दूर हैं, बच्चे अपने चाचा चाची से दूर हैं, बच्चे अपने नाना नानी से दादा दादी से दूर हैं। बच्चे इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की जो है अपने चाचुओं से और अपनी जो है दादा दादी से, नाना नानी से, दोनों तरफ के माशाल्लाह से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा। और एक्चुअली मेरे हस्बैंड जो है वो मेरे कज़न भी हैं, मेरे खालाजाद भी हैं, तो जिसकी वजह से कोई ऐसी बात है नहीं। तो बहुत ज़्यादा जो है माशाल्लाह से आपस में फैमिलीज़ का भी मिलना जुलना है और बच्चों का भी अट्रैक्शन जो है बच्चों का भी जो है ना अपने चाचुओं से बहुत ज़्यादा है। एक चाचू पाकिस्तान में है हाशिर वालों के, और दूसरे जो चाचू हैं वो दुबई में होते हैं माशाल्लाह से। मेरा जो ब्रदर इन लॉ है जिसकी शादी में हम अभी 2 महीने पहले पाकिस्तान गए हुए थे, तो वो वहाँ पे होता है। तो वो भी अब हम लोगों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, बच्चों को, ज़ाहिर सी बात है।
اور ظاہر سی بات ہے کہ بچے بھی بہت زیادہ مس کرتے ہیں. تو ہر جگہ کے کچھ نہ کچھ ڈرا بیکس ہوتے ہیں. تو یہ سب چیزیں بھی ہیں کہ انسان اپنے بڑوں سے محروم ہو جاتا ہے یہاں پہ رہ کے. دوسرا پھر یہ ہے کہ آپ کو نا تنہائی بہت زیادہ فیل ہوتی ہے. مطلب اگر آپ فیملی پرسن ہیں اور آپ ٹاکیٹیو ہیں اور آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ اس طرح کے مواقع بہت کم ملتے ہیں. اور تھرڈ تھنگ، آپ کو لوگ مل بھی جاتے ہیں تو آپ کو اپنے مزاج کے ہر جگہ ہر طرف لوگ نہیں ملتے. تو میری تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی ملائے جو ہے اچھے لوگوں سے ملائے. اور میری جو ہے مدر ان لا بھی ہمیشہ یہی دعا دیتی ہیں. وہ جب شروع میں دعا دیا کرتی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی یہ بات، لیکن پھر جب باہر آئی ہوں اور یہاں پر جو ایکسپیرینس کیا ہے، ہر طرح کے لوگ ہیں ظاہری سی بات ہے. تو اچھے لوگ بھی ملے الحمدللہ، ابھی تک تو بہت اچھے لوگ ملے، لیکن ایک دو لوگ بیچ میں ایسے بھی آئے جس کے بعد جو ہے ان کی اس دعا کا اندازہ ہوا کہ واقعی اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو ہمیشہ ہمیشہ جو ہے اچھے لوگوں سے ملائے اور اچھے لوگوں کی کمپنی نصیب کرے. یہ نہیں ہے کہ الحمدللہ جدہ میں میرا ٹائم بہت ہی اچھا گزرا، فیملی فرینڈ بھی بہت اچھے ملے، جو جاب کے دوران میں فرینڈ شپ ہوئی وہ آج تک ان لوگوں سے فون پہ ٹچ میں ہے. تو وہ سب بھی بہت اچھی تھی ماشاء اللہ سے. تو یہ کہ لوگ تو اچھے ملے جدہ میں، اور یاد آ کے بہت ہی تنہائی کا شکار ہوں. تو پھر بس اس وجہ سے بھی چینل بنایا کہ کم از کم یہ ہوگا کہ لوگوں سے آپ لوگوں سے امپریس ہو سکوں گی، بات چیت ہو سکے گی. تو یہ ساری وجوہات تھی. اور بس میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ میں جلد ان شاء اللہ تعالیٰ ویلاگ بناؤں گی کہ اگر آپ کیسے آتے ہیں تو آپ کو جو ہے لیونگ کاسٹ کیا پڑ جاتی ہے. کیونکہ جب ہم کہیں پر موو ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں سب سے بڑا سوال یہی ہوتا ہے کہ لیونگ کاسٹ کیا پڑے گی. تو اس کی وجہ سے جو ہے میں نے سوچا کہ میں ضرور ان شاء اللہ تعالیٰ ویڈیو بناؤں گی اور آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ جب آپ لوگ شفٹ ہوتے ہیں جدہ میں یا ریاض میں تو لیونگ کاسٹ کیا ہو جاتی ہے. ریاض جو ہے وہ تھوڑا مہنگا سٹی ہے اور جدہ جو ہے وہ تھوڑا نارمل سٹی ہے. کیونکہ ریاض ظاہر سی بات ہے کیپٹل ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا ریاض تھوڑا سا مہنگا سٹی ہے. تو میں ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ویلاگ بنانے والی ہوں کہ لیونگ کاسٹ کیا پڑے گی. تو پھر آپ لوگ ضرور میرے ساتھ رہیے گا اور میرا ساتھ دیجیے گا میرے اس سفر میں. سعودی عرب میں اور کنٹریز کے حساب سے ایک رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ مکہ مدینے کے قریب ہو جاتے ہیں. سال میں ایٹ لیسٹ ون ٹائم تو جو یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ عمرے وغیرہ پر چلے ہی جاتے ہیں. تو ایک مجھے یہ یہاں پر رہنے کا جو ہے وہ فائدہ یہ لگتا ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ مکہ مدینے سے قریب ہوتے ہیں تو آپ یہ ہے کہ عمرے وغیرہ پر جا سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ میرا یہ ہے ماننا اور میرا یہ پریفرنس ہوتا ہے کہ میں نا کیا کہتے ہیں مڈل ایسٹ میں ہی رہوں. اگر میں نے کہیں پہ موو کیا، ابھی تو ہم لوگ خیر ادھر ہی ہیں سعودیہ میں اور شروع سے ابھی مطلب شادی کے بعد سے یہیں پر میں آئی ہوں، شادی ہو کے بچے وغیرہ بھی یہیں پہ ہوئے. تو میری یہی ہمیشہ کوشش ہوگی کہ میں جب بھی رہوں نا مڈل ایسٹ میں رہوں. کیونکہ باہر ممالک میں ہوں گی مسجدیں بھی ہیں سب کچھ ہے، لیکن ایٹ لیسٹ یہ ہوتا ہے کہ 5 وقت آپ کے کان میں جو ہے وہ اذان کی آواز تو آتی ہے نا. تو اذان کی آواز تو آپ سن سکتے ہیں کم از کم مڈل ایسٹ میں رہتے ہوئے، اور اپنے بچوں کو آپ اور زیادہ اچھے طریقے سے اسلام سمجھا سکتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں، یہ پلیز مجھے جج مت کیجیے گا کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ باہر رہنے والی مائیں اپنے بچوں کو اسلام نہیں سکھاتی، بلکہ وہ ہم سے زیادہ شاید بیٹر سکھا سکتی ہوں. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایٹ لیسٹ آپ کے کان میں آواز آتی ہے، 5 ٹائم آپ اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں. وہاں پہ یہ کہ پھر لمیٹڈ ایریاز میں پھر آپ کو ماسک کے قریب رہنا ہے. اور پھر سب سے زیادہ جو مجھے لگتا ہے پتہ نہیں کیسے وہ لوگ بیچارے فیس کرتے ہیں اس کو کہ جو ہے آپ کے حساب سے واش روم میں وہاں پہ شاورز وغیرہ نہیں ہوتے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو کہ وہ لوگ کیسے مینیج کرتے ہوں گے اور کیا کرتے ہوں گے. یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ہمت بھی دے، اور یہ بہت بڑی بات ہے. لیکن یہ میں پریفر کرتی ہوں. ایک بار ہم لوگوں کو ملا تھا چانس اور ہم لوگ امیگریشن کے لیے اپلائی وغیرہ کر رہے تھے کینیڈا کے لیے، اور میرے ہسبینڈ کو بہت تھا کہ وہ جائیں. لیکن پھر جب استخارہ وغیرہ کیا اور اس کے بعد جو ہے میں نے خود سے سوچا اور میں نے اپنے طور سے مطلب میرے دل نے بولا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم لوگ اپنی جو ہے جنریشن ان کے حوالے کر دیتے ہیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ پھر بچوں کو وہاں پہ بہت زیادہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنس کیسے ہیں. تو یہ ساری چیزیں سوچ کے پھر ہم لوگوں نے جو ہے نا پروسیس روک دیا تھا. آج سے 3-4 سال پہلے کی بات ہے. یہ ساری چیزیں سوچ کے تو ہم نے پھر نا پروسیس اپنا روک دیا تھا. پھر میں نے کبھی بھی اپلائی نہیں کیا. بس پھر میں نے یہ سوچا ہے کہ جب بھی موو ہونا ہے مڈل ایسٹ میں موو ہونا ہے بالکل ہوگا. یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، ظاہر سی بات ہے یہاں پہ بھی ماحول کوئی ایسا وہ نہیں ہے، لیکن ایٹ لیسٹ اتنا بھی ویسا نہیں ہے جتنا کہ یورپ کنٹریز میں جو ہے ماحول ہوتا ہے. تو یہ بھی وجہ تھی کہ میں پریفر کرتی ہوں کہ ہم جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں رہیں.
اچھا، یورپ کے حوالے سے 2-3 چیزیں بھی کچھ فیملیز سے ملنے کے بعد ایسا ہوا کہ انہوں نے بتایا کہ وہاں پر بہت جلدی سے جو ہے وہ اس طرح کی ایجوکیشن بچوں کو دینا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اپنے آپ کو حرام سے بچانا اور پھر دیکھ دیکھ کے فوڈ خریدنا، یہ سب چیزیں وہاں کے بہت سارے رہنے کے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں کہ آپ کے بچوں کی ایجوکیشن بہت اچھی ہو جاتی ہے، آپ کو جو ہے بہت سارا علاج ہو گیا اور تعلیم ہو گئی ہے، ایجوکیشن ہو گئی ہے. یہ سب چیزیں شاید وہاں پہ فری بھی ملتی ہیں جو یہاں پہ مڈل ایسٹ میں آپ کو نہیں ملیں گی. لیکن یہ سب چیزیں اس کے علاوہ ہیں کہ آپ نے ان چیزوں کو بھی ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے بہت ہی زیادہ الرٹ رہنا پڑتا ہے. آپ کو ان کی گیدرنگ کو بار بار چیک کرنا پڑتا ہے، آپ کے ان کی اسکولنگ کو چیک کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم لوگ کے کزنس باہر ہیں تو جیسا کہ وہ ہم سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پہ ہارڈ ورک اتنا زیادہ اس کے علاوہ بھی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی رہتے ہیں. اور میں نے ایک چیز جو نوٹ کی ہے یہاں پر سعودی عرب آنے کے بعد، میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ سعودی عرب کے جو پیسے ہیں اس میں برکت بہت زیادہ ہے. مطلب کہنے کو بہت زیادہ سیلریز بھی نہیں ہیں ہم لوگوں کی یا ہماری ہے، اور بہت سارے لوگوں کی ہوں گی بھی، لیکن میں اگر اپنی بات کروں تو بہت زیادہ نہیں ہے. لیکن الحمدللہ اتنے اچھے طریقے سے منتھ گزر جاتا ہے، اتنے اچھے سے سب کچھ ہو جاتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مطلب اتنی برکت ہے ماشاءاللہ سے، کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ اتنی اس تھوڑے پیسے میں ہی برکت ڈال دیتے ہیں کہ آپ بس بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے ہو گیا ہے اور کچھ سمجھ نہیں آتا انسان کو. تو بس وہی والی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کھیل ہے اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی آپ کے رزق میں بھی خیر و برکت عطا کرے. اور میں بہت جلد جو ہے آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ لیونگ کاسٹ کیا ہے یہاں پر رہنے کے لیے، اور کیا کیا یہاں کے ڈرا بیکس ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی خرچہ ہے، تعلیم ہے، ہر چیز کے بارے میں انشاءاللہ میں 2-1 دن میں بناؤں گی، میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی. اور ساتھ میں بس اینڈ کروں گی اس کو، اور اپنی بات چیت کو میں اینڈ کروں گی یہیں پر، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جہاں رکھے شاد و آباد رکھے، اور آپ لوگوں کے رزق میں، آپ لوگوں کے کاروبار میں، جاب میں، ہر چیز میں ترقی اور برکتیں عطا کرے. تو مجھے بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور چلتے چلتے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. میں نے سوچا آپ لوگ بہت دیر سے میرے ساتھ یہ ساتھ کھانے کی ریسیپی بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ فائنل لک شیئر کر دوں. تو یہ ہے اس کی فائنل لک. تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. اللہ حافظ. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا. آپ چینل